जी हाँ, मैं ही रैंडल हावर्ड हूँ। रैंडल ने हैरत से कहा, लेकिन मुझे हैरत है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। ताहम आप तशरीफ रखिए, मुझसे कोई काम है क्या? बनने की कोशिश मत करो रैंडल, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो और ये बात भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि अब तुम्हारे पास फरार होने का कोई मौका नहीं है। तुम बुरी तरह गिर गए हो। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं खातून? रैंडल ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे फरार होने की क्या जरूरत है? आज तुम्हारी कोई चालाकी तुम्हारे काम नहीं आएगी। खुद को ज़ेरे हिरासत तस्वुर करो। मगर किस जुर्म में? रैंडल ने कहा। गोटे हिल में गैर कानूनी तौर पर दाखिले और रिहाइश के जुर्म में। तहजीब ने कहा। मालूम होता है आपको किसी किस्म की गलत फहमी हो गई है। अगर तुम शराफत से नहीं चलोगे तो तुम्हें यहाँ से हथकड़ियाँ लगा कर ले जाया जाएगा। तहजीब ने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि शराफत से हमारे साथ चले चलो। मैंने कोई जुर्म किया हो तो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करूं। तुम्हारा जुर्म मैंने तुम्हें बता दिया है और मैं ज्यादा वक्त जाया करने के मूड में नहीं हूँ। इसके अलावा तो मुझ पर और कोई फर्द जुर्म नहीं है। रैंडल ने तहजीब को गौर से देखते हुए कहा। मैं ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। एक मैं ही क्या, हाल में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज वही मेज थी जहां रैंडल मौजूद था। और किसी फर्दे जुर्म की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा ये एक जुर्म ही बहुत काफी है। रैंडल ने एक तवील सांस ली और जेब से पासपोर्ट निकाल कर तहजीब की तरफ बढ़ाया। अपनी गलत फहमी दूर कर लें खातून। तहजीब ने उसे खूंखार नजरों से देखते हुए पासपोर्ट उसके हाथ से झपट लिया। पासपोर्ट फ्रांसीसी था। ये तो मैंने दूर ही से देख लिया था, लेकिन इससे आगे मैं कुछ नहीं देख सकता था। लेकिन तहजीब तो मेरे सामने थी और उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात भी मेरी नजरों के सामने थे। मैंने उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरते देख लिए थे और मुझे अंदाजा हो गया था कि रैंडल के पासपोर्ट पर गोटे हिल का न सिर्फ वीजा मौजूद है बल्कि उस पर इमिग्रेशन की मोहर भी है। अच्छी तरह देख लें खातून, इस पासपोर्ट पर पेरिस में गोटे हिल के सिफारत खाने ने वीजे की मोहर लगाई है और गोटे हिल एयरपोर्ट की इमिग्रेशन की मोहर भी मौजूद है। रैंडल ने पुरसुकून लहजे में कहा। ये दोनों चीजें जाली भी हो सकती हैं। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा। आप अपने जराए से तस्दीक कर सकती हैं। ठीक है, मैं पासपोर्ट ले जा रही हूँ। तस्दीक करने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। जरूर ले जाइए, मगर पासपोर्ट की रसीद इनायत करती जाइएगा। तुम कहाँ ठहरे हुए हो? तहजीब ने जिनजलाए हुए अंदाज में कहा। इसी क्लब में। रैंडल ने मुस्कुरा कर कहा। और पुलिस हेडक्वार्टर में इसकी एंट्री भी करवा दी है। आप इसकी तस्दीक भी कर सकती हैं। तहजीब ने उसे घूर कर देखा। अपने मखसूस इख्तियारात के तहत मैं तुम्हें बगैर वजह बताए भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। वो गुराई। जरूर कर सकती होंगी। रैंडल ने निहायत इत्मीनान से कहा। लेकिन इस सूरत में आपकी हुकूमत को हुकूमत फ्रांस के सामने जवाबदही करना पड़ जाएगी। फ्रांस की हुकूमत अपने एक शहरी की बिला जवाज गिरफ्तारी पर हरगिज खामोश नहीं बैठेगी। बात माकूल थी और इसमें वजन था। जब रैंडल के पास कागजात मौजूद थे तो उसे यूं आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर ये मत समझना कि तुम बच गए हो। मैं बहुत जल्द दोबारा आऊंगी। तहजीब एड़ियों के बल घूम कर वापस चली गई। दोनों मुसल्लह मुहाफिज भी उसके साथ ही वापस चले गए थे। ये एक ही दिन में रैंडल की दूसरी बड़ी कामयाबी थी और मुझे पहले से इसका अंदाजा था कि रैंडल अगर मंजर आम पर आया है तो किसी मजबूती की बिना पर ही आया होगा। थोड़ी देर बाद मैंने बिल अदा किया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने का इरादा ही किया था कि अकब से रैंडल की आवाज सुनाई दी। अब ऐसी भी क्या बेमुरवती कि तुम बगैर मिले ही चले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने भी अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई और उसकी मेज पर जा बैठा। मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे भी पहचानने से इनकारी न हो जाओ। मैंने कहा। रैंडल ने एक तवील सांस ली। वो मेरी मजबूरी थी। उसने कहा। तहजीब के पास माइक्रो टेप रिकॉर्डर था, लिहाजा मैं अपनी जुबान से एक भी ऐसा लफ्ज नहीं निकाल सकता था जो मेरे लिए मसाइल खड़े कर दे। मैं हैरत से रैंडल को देखने लगा। वो शख्स हमेशा अपने साथ ऐसी चीजें लिए फिरता था जो इस किस्म के आलात की निशानदही कर देती थी। तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। मेरी दीदा दलेरी की कोई तो वजह होगी, उसने कहा। जब मैं पसे पर्दा नहीं होता तो हर तरह से मुसल्ला रहता हूँ। मालूम नहीं कब कौन कहां से वार कर जाए। तुम जैसे पाए के एजेंट को इतना ही मोहतात रहना चाहिए। मैंने कहा। तंज कर रहे हो? उसने मुझे घूरते हुए कहा। हरगिज नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। खुद हिफाजती को मैं बहुत जरूरी चीज तस्वुर करता हूँ। मेरे मुकाबले में तुमने तहजीब को क्यों आगे किया? अचानक उसने मुझे घूरते हुए कहा। वो मेरी मातहत नहीं साथी है। उसका ख्याल था कि तुम पर काबू पाया जा सकता है, लिहाजा उसने अपने तौर पर यह कदम उठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उसके क्या इरादे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए कहा।
یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو؟ دنیا جانتی ہے کہ تم دونوں ایک جان دو قالب ہو۔ بات تو تم درست کہہ رہے ہو، میں نے متفکر انداز میں کہا، لیکن جو کچھ میں نے کہا وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں مجھے گرفتار کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رینڈل نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ دراصل میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس پر ہر زاویے سے غور ضرور کر لیتا ہوں، اور اس بات سے تم بہت اچھی طرح واقف بھی ہو۔ چنانچہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا تھا بائنہ وہی ہوا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ذہین ہو، لیکن میں بھی اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں ذہنی شکست سے دوچار نہیں کر دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے سر ہلا کر کہا۔ میں بھی تمہیں بے سکونی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہوں۔ رینڈل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہاری کوئی چال کارگر نہیں ہونے دوں گا، اس نے کہا۔ کوئی ایسی چال بتاؤ جو میں نے چلی ہو اور ناکام ہوئی ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور وہ مجھے گورنے لگا۔ غالباً تم ان چالوں کی طرف اشارہ کر رہے ہو جو تم نے ایگلز کے خلاف چلی تھی۔ یقیناً میرا اشارہ اسی طرف ہے، لیکن اس سے یہ کہہ کر کہ اپنی برات کا اظہار مت کر دینا کہ وہ لوگ نااہل تھے جن سے میرا سامنا ہوا۔ یہ حقیقت ہے، اس نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ اگر وہ نااہل نہ ہوتے تو مجھے خود میدان عمل میں نہ اترنا پڑتا۔ تم ہی کون سا تیر چلا لوگے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ مقصد اسے تیش دلانے کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وقت تو بعد میں بتائے گا، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو موجودہ صورت ہے۔ میرا ایک ہلکا سا وار بھی نہ سہ سکے اور میں تمہیں روشنی میں لے آیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ رینڈل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ میں اوچا ہاتھ ڈالنے کا قائل نہیں ہوں رینڈل، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم منظر عام سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ، کسی کو کبھی تمہارا سراغ ہی نہ ملے۔ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، رینڈل نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ تم جب چاہو اپنا یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں صرف کوشش ہی نہیں کرتا رینڈل، کامیاب کوشش کرتا ہوں، اور ہر کام اس وقت کرتا ہوں جس وقت اسے کیا جانا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سفارت خانے کے زور پر اکڑتے پھر رہے ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہاری کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ گوٹے ہل میں رہ کر تم کوئی سازش نہیں کر سکو گے۔ جب تک میں گوٹے ہل میں ہوں تم مجھ پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکو گے۔ تم تمام زندگی تو گوٹے ہل میں نہیں رہ سکتے رینڈل۔ میں جس وقت چاہوں تمہارا ویزا منسوخ کرا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں انتظار کروں گا، مناسب وقت کا انتظار۔ بے فکر رہو، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی شاید پرسوں تک میں خود ہی گوٹے ہل سے چلا جاؤں گا۔ جب تک چاہو رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری نظروں میں آئے بغیر تم گوٹے ہل سے نکل نہیں سکو گے۔ مجھے معلوم ہے، رینڈل نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ملک سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی ہو رہی ہوگی، لیکن مجھے چھپ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں قانونی طور پر یہاں آیا ہوں اور قانونی طور پر ہی جاؤں گا۔ تم جیسے لوگ جتنے قانونی کام کرتے ہیں ان سے میں بخوبی واقف ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تہذیب مالکم ایکس نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں کسی چھوٹے موٹے جرم میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ ثابت کرنا کیا مشکل ہے کہ تم یہاں غیر قانونی طور پر آئے ہو۔ ہر چیز اصلی ہے علی، رینڈل نے ہنس کر کہا۔ اپنے قد سے اونچی باتیں مت کیا کرو، اس معاملے میں تفتیش کرنے سے بھی تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں رینڈل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ایئر لائنز کے ریکارڈ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اور رینڈل چونک پڑا۔ تم نے ہر قسم کی مضبوطی کر لی ہوگی، مگر ایئر لائنز کے ریکارڈ کے بارے میں تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ رینڈل خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کا چہرہ یکا یک ہی بے تاثر ہو گیا تھا۔ لیکن تمہیں بے فکر رہنا چاہیے، میں نے ہنس کر کہا۔ اگر تہذیب کا ذہن کسی طرح اس طرف چلا بھی گیا تو میں اسے روک دوں گا۔ اسے یاد رکھنا علی کہ تمہارا انجام بڑا عبرت ناک ہوگا، اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ موشے ہاورڈ سے ٹکرا کر آج تک کوئی شخص سلامت نہیں رہا، میں یاد رکھوں گا، میں نے سر ہلا کر کہا، اور اس کی میز سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ دیوار پر نصب سپیکروں سے نشر ہونے والی مدھم موسیقی تھم گئی اور میرا نام لے کر اعلان کیا گیا کہ میرا فون ہے۔ میں چونک پڑا۔ یہاں اس طرح فون کیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ میں رینڈل سے کچھ کہے بغیر فون کی طرف بڑھ گیا۔ علی گروپ کے مقامی ہیڈ کوارٹر میں زبردست دھماکہ ہوا ہے، دوسری طرف بڑھ کہہ رہا تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں ایک نگراں کے علاوہ کوئی ممبر موجود نہیں تھا، اس لیے جانی نقصان نہیں ہوا۔ نگراں البتہ زخمی ہوا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ ریسیور پر میری گرفت بے حد سخت ہو گئی اور میں نے شعلہ بار نگاہوں سے رینڈل کو دیکھا جو ابھی تک اپنی میز پر بیٹھا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا بڈ۔ میں نے بڈ کو جواب دیا تو حیرت انگیز طور پر میرا لہجہ پرسکون تھا۔ تہذیب جو مناسب سمجھے گی کر لے گی، میں ٹیرس محل جا رہا ہوں۔
فرصت ملتے ہی تم بھی وہیں آ جانا۔ فون بند کر کے میں رینڈل کے پاس گیا۔ مجھے تمہارے کارنامے کی اطلاع مل گئی ہے رینڈل، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے مجھے مشتعل کر دیا، اب تم دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ کیا بات ہو گئی؟ رینڈل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ میں تمہارے انداز میں غصے کی جھلک دیکھ رہا ہوں۔ میں اسے کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ خون میری کن پٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ دھماکے کا ذمہ دار رینڈل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ میں فوری طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ مصلحتیں آڑے آ رہی تھی۔ اگر یہ معاملہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو میں رینڈل کو فوری طور پر سزا دیے بغیر نہ رہتا۔ میرا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میں ایسی کوئی تدبیر کرنا چاہ رہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا اور مجھے ہر قیمت پر یہ کام کرنا تھا۔ انہی خیالات میں الجھا ہوا میں ٹیرس محل پہنچ گیا۔ میں نے رینڈل کو شکنجے میں کسنے کے لیے ایک خاکہ ترتیب دے لیا تھا، بس اس میں رنگ بھرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ کیتھی براؤن نے مجھے دوبارہ وہی منحوس خبر سنائی اور میں اس سے رسمی جملے کہتا ہوا ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ میں میلینوف کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ سنا ہے کل رات کو تمہاری واپسی ہے، میں نے کیرولین سے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، کیرولین نے جواب دیا۔ جس اخبار کی طرف سے میں انٹرویو لینے آیا تھا اس کی طرف سے کل رات میلینوف کے اعزاز میں ایک عدد ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں نے کیتھی براؤن کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میلینوف اس میں شرکت کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیرولین نے پریشان ہو کر کہا۔ شیڈیول کے مطابق ہمیں کل واپس چلے جانا ہے۔ شیڈیول تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے پروگرام تو آئے دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے جناب، ہمیں یہاں سے مشرق بعید کے ایک ملک بھی جانا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میلینوف اپنے منصوبے کو کوریا کے اشتراک سے روبہ عمل لائے گا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہونا بھی ضروری ہے، تو پھر آپ انہی سے بات کر لیں۔ کیرولین نے لائن میلینوف سے ملا دی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اخباری نمائندوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ میلینوف نے میری بات سن کر کہا، اور پھر ہمارے شیڈیول میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں۔ کیا تم میری زبان جھوٹی کراؤ گے؟ میرے لہجے میں پوشیدہ دھمکی میلینوف سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ایک دن کی تاخیر کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ ہمارا لاکھوں کا نقصان، بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کروڑوں کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تم بے فکر رہو، میں کم از کم اس بات کی ضمانت تو دے سکتا ہوں کہ وہاں تم سے اخباری نمائندے سوال جواب نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میلینوف نے بادلے نخواستہ کہا، میں اس ڈنر میں شرکت کروں گا۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ فون بند کرنے پر کیتھی نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ میلینوف کے اعزاز میں ہنگامی ڈنر کا اہتمام کر رہا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ادھر پوری عمارت تباہ ہو گئی اور تم دعوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ تہذیب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ علی گروپ کے ہیڈ کوارٹر کی خبر سن کر گئی تھی، اب آتی ہی ہوگی۔ میں نے چند اہم فون اور کیے۔ کیتھی براؤن اس تمام عرصے میں حیران ہوتی رہی تھی۔ ایک فون تو میں نے اخبار کے پبلشر کو کیا تھا، وہ میلینوف کے اعزاز میں ڈنر دینے کے لیے فوری طور پر تیار ہو گیا تھا۔ ایک اور فون کے ذریعے میں نے ایگزیکٹیو کلب کی انتہائی سخت نگرانی کے احکامات جاری کیے تھے۔ یہ ٹیلی فون میں نے ایک مقامی ایجنسی کے سربراہ کو کیا تھا، لیکن سب سے اہم فون وہ تھا جو میں نے پیرس کیا تھا۔ فون پر ہونے والی گفتگو سن کر کیتھی براؤن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس معاملے میں سنجیدہ ہوئے ہو۔ اس سے قبل کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی ہے کہ اگر رینڈل اس بار نظروں سے اوجھل ہو گیا تو معلوم نہیں اس کی تلاش میں کہاں کہاں کی خاک چھاننا پڑ جائے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی گروپ کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کی خبر سن کر تم حرکت میں آئے ہو؟ یہ صرف تمہارا خیال ہے، میں مستقل اس کی طاق میں ہوں۔ مجھے ہر قیمت پر اس پر ہاتھ ڈالنا تھا، لیکن اب میں اس کے خلاف جو کچھ بھی کروں گا اسے قانونی مضبوطی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے کچھ نہیں سنا۔ کیتھی براؤن حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ کیا میں اس کا یہ مطلب دوں کہ میں نے تمہارے سامنے فون کر کے غلطی کی ہے؟ میں نے کیتھی کو گورتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ کیتھی گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہیں سنا، اپنی مصلحتیں تم خود جانو۔ کچھ دیر بعد تہذیب اور بڈ آ گئے۔ وہ دونوں بجھے بجھے سے دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف ایک آدمی زخمی ہوا تھا اور وہ بھی شدید زخمی نہیں تھا۔ تم نے دیکھا رینڈل کتنا دیدہ دلیر ہو گیا ہے؟ تہذیب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی قوت پرواز سے واقف ہوں، ایک تنظیم قائم کر کے وہ اپنی اوقات بھول گیا ہے، میں نے کہا، لیکن اس کے منہ کے بل گرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قانونی طور پر گوٹے ہل میں داخل ہوا ہو؟
تہذیب نے کہا نہیں، وہ قانونی طور پر یہاں داخل نہیں ہوا، لیکن اس کا پاسپورٹ اور امیگریشن کی مہریں، کیا ہم لوگ اس طرح کے جعلی کام نہیں کرتے رہے؟ بڑ نے کہا اس کے پاس تو ہم سے بھی بڑھ کر وسائل ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، تہذیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہ ماننے میں تامل ہے کہ ان میں کوئی ایک چیز بھی جعلی ہے۔ بڑ تمہاری اس بات پر حیرت ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ تہذیب کا کہنا درست ہے بڑ، میں نے کہا اس کے پاس کوئی چیز بھی جعلی نہیں ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو چیف؟ بڑ نے حیران ہو کر کہا تمہیں معلوم ہے کہ نہ اس نے فرانس سے پرواز کی اور نہ گوٹے ہل ایئرپورٹ سے یہاں داخل ہوا۔ ہاں، میں اس کے باوجود یہ بات کہہ رہی ہوں اس لیے کہ وہ رینڈل ہے۔ پاسپورٹ تو اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوگا، اس پر امیگریشن کی اصلی مہریں لگوائی گئی ہیں، ورنہ رینڈل یوں دندناتا نہ پھرتا تو پھر وہ یوں ہی دندناتا رہے گا۔ بڑ نے غصیلے لہجے میں کہا جب تک میں چاہوں گا وہ یوں ہی دندناتا رہے گا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ دندناتا رہے؟ بڑ نے حیرت سے کہا اس لیے کہ فی الوقت وہ گرفت میں نہیں آ سکتا۔ تہذیب نے جو کوشش کی اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، اور اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو؟ بڑ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، میں نے اس کی انتہائی سخت نگرانی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کتنی سخت نگرانی؟ بڑ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اتنی سخت نگرانی کہ ایک چڑیا کا بچہ بھی نگرانی کرنے والوں کی نگاہ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ ایگزیکٹو کلب کے ہر دروازے کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ملاقاتی اندر داخل ہوگا تو اسے بھی چیک کیا جائے گا کہ وہ کس سے ملنے جا رہا ہے اور کتنی دیر بعد اس کی واپسی ہو رہی ہے۔ اس بات کی طرف سے بے فکر رہو کہ اب کوئی شخص ہمارے آدمیوں کی نگاہ میں آئے بغیر رینڈل سے مل سکے گا، اور اگر رینڈل پہلے کی طرح نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے کر نکل گیا تو اب یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا پہلے کی بات اور تھی، اس وقت تم نے خفیہ طور پر اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی، اب تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کا تعاقب اور نگرانی علل اعلان کی جائے گی۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ کیتھی براؤن نے ریسیور اٹھایا اور پھر میری طرف بڑھا دیا۔ تمہارا فون ہے۔ میں نے اسے ریسیور لے کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے رینڈل تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میلینوف اور اس کے عملے سے کوئی تعرض نہیں کرو گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، میں نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ تم نے اسے کل رات ایک ڈنر میں شریک ہونے کے لیے مجبور کیا ہے، رینڈل نے کہا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، میں بھلا اپنے دشمن کو ڈنر میں شرکت کے لیے کیوں مجبور کرنے لگا؟ اس میں بھی تمہاری کوئی چال ہوگی۔ تم ضرور میلینوف کے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہو۔ اگر مجھے اس کے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا۔ میں نے تلخی سے کہا، اسے ڈنر میں شرکت کے لیے مجبور کرنے کے بجائے میں اسے سرکاری مہمان بناتا، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، رینڈل نے کہا۔ اصولی طور پر تمہیں میلینوف سے بے غرض ہو جانا چاہیے تھا۔ میں تو ہو گیا تھا، لیکن تم خود کو معاملات سے الگ نہیں رکھ سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے یہاں سے نکل جانے تک تم خاموشی اختیار کرتے، مگر تم نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، رینڈل نے حیرت سے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈیئر علی؟ میں تو تمہاری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اب اگر میں کچھ کہوں گا تو اس کے جواب میں تم وہی فرسودہ مثال پیش کرو گے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یعنی میلینوف کو روکنا تمہاری کسی سازش کا حصہ ہے، رینڈل نے کہا۔ میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ وہ خوف زدہ ہے۔ اسے خوف زدہ ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اسے ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی چوری کھل نہ جائے۔ رینڈل کو بھی یہی خوف دامن گیر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میلینوف کے گرد کوئی جال بنا جا رہا ہو۔ جال یقیناً بنا جا رہا تھا، مگر میلینوف کے گرد نہیں۔ میلینوف تو ضمناً زد میں آنا تھا، اصل ہدف تو رینڈل تھا۔ جال تو اس کے گرد بن رہا تھا جس کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو بہت ذہین سمجھتا تھا، اور اس کی دانست میں دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر سازشیں کرنا اور اپنے مہروں کو آگے بڑھاتے رہنا ذہانت تھی۔ حالانکہ اس میں ذہانت کا زیادہ دخل نہیں ہوتا۔ ذہانت کے معیار پر اترنے کے تو اور ہی پیمانے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے ایک پیمانے کی زد میں وہ اس وقت تھا۔ سازشیں کرنے کا کام میں نے تمہارے لیے اٹھا رکھا ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں تو منصوبے بناتا ہوں اور ان پر عمل کرتا ہوں، اور اپنے حریفوں پر اوچھا ہاتھ ڈالنے سے گریز کرتا ہوں۔ تمہیں گوٹے ہل ایئرپورٹ تو یاد ہی ہوگا، رینڈل نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جب اس نے کرنل شوالو کے میک اپ میں مجھے میرے ساتھیوں سمیت گوٹے ہل ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا تھا۔ مجھے یاد ہے رینڈل، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور بہت جلد میں اسے تمہارے لیے بھی یادگار بنا دوں گا۔ وہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ فوری درپیش مسئلہ یہ ہے کہ میلینوف کی راہ میں کوئی رکاوٹ مت ڈالو۔
میں نے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے تو اس سے صرف ڈنر قبول کرنے کی درخواست کی تھی جو اس نے قبول کر لی۔ کسی اور کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اس کے پروگرام میں خلل ڈالنے کی کوشش مت کرو علی، اسے جانے دو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن میرے خیال میں اس جیسے آدمی کے لیے یہ نامناسب سی بات ہوگی کہ وہ دعوت قبول کرنے کے بعد اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دے۔ انکار اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے ہوگا۔ ڈنر منسوخ کر دو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو رینڈل؟ میں نے حیرت سے کہا، ڈنر تو منسوخ نہیں ہو سکتا، بہت سے لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، بینکویٹ ہال بک کرایا جا چکا ہے، ڈنر کے لیے مینیو طے ہو چکا ہے، دعوت نامے چھپ چکے ہیں اور تھوڑی دیر بعد تقسیم ہونے میں شروع ہو جائیں گے، سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ اب تم خود انصاف کرو کہ ایسے میں کوئی پروگرام کس طرح منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، رینڈل نے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تو بات ہے، مجھ سے ذرا سی تاخیر ہو گئی ورنہ پروگرام تو پہلے ہی طے پا چکا تھا۔ ٹھیک ہے علی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تم میری طرف سے اپنا دل میلا مت کرو۔ مجھے میلینوف کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس ایک بہت اہم نوعیت کی کیس موجود ہے جس پر کچھ ایسے اعترافات ٹیپ ہیں جو میلینوف کی ایک ناپسندیدہ تنظیم سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی ایک ریکارڈنگ تو میرے پاس بھی محفوظ ہے، رینڈل نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن میری شرافت دیکھو کہ میں نے اسے عام نہیں کیا۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پاس بھی میلینوف کے خلاف مواد موجود ہے۔ بنو مت علی، رینڈل نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے بعض مخصوص نظریات کا اعلان کیا تھا۔ وہ اس وقت کا ذکر کر رہا تھا جب میں جزیرہ مرگ پر تھا اور میں نے یہ ظاہر کیا تھا جیسے مجھ پر شخصیت کی تبدیلی کا عمل کارگر ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے رینڈل، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں وہ کیس بہت پسند ہے، اسی لیے تم نے اسے اپنے پاس بحفاظت رکھ چھوڑا ہے۔ اگر تم فرمائش کرو تو میں ویسی ہی 2-4 کیسٹیں اور ریکارڈ کرا کے تمہیں بھجوا دوں تاکہ تم ان سے اپنا دل بہلاتے رہو۔ تم اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہو علی، رینڈل نے کہا، مگر اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا، یوں جیسے وہ مجھے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنے حق میں اچھا نہیں کرتا۔ تمہاری مرضی، میری خواہش تو یہ تھی کہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی ہو، لیکن خیر، رینڈل نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ وہ ہمیں ہمارے گڑھ میں آ کر دھمکیاں دے۔ برڈ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، دھمکیاں اگر کسی کو نقصان پہنچا سکتی تو آج یہ دنیا لوگوں سے خالی ہو چکی ہوتی۔ میں نے مذہقانہ انداز میں کہا، اگر اس بیچارے نے مجھے چند دھمکیاں دے دی تو اس میں اس قدر دل گرفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے چیف، برڈ نے مٹھیاں بینچ کر کہا۔ جی چاہ رہا ہے رینڈل کا خون پی جاؤں۔ کیتھی براؤن خاصی مضطرب نظر آ رہی تھی، صرف وہ اس بات سے واقف تھی کہ میں رینڈل کے گرد کیا جال بن رہا ہوں اور غالباً اس کے پیٹ میں اسی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تنبیہی نظروں سے گورا اور اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس مشن کی انچارج تم ہو تہذیب، تم چونکہ دوسری طرف مصروف تھی اس لیے میں نے تمہاری طرف سے رینڈل کی نگرانی سخت کرا دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہر وقت اپنے پاس ٹرانسمیٹر رکھنے چاہیے تاکہ بر وقت آپس میں رابطہ قائم کر سکیں۔